इंडिया में मुजाहरे किए गए कि सरबजीत कौर को जो है वापस किया जाए। जिसने वीजा दिया इस खातून को, ये जानते समझते पहचानते हुए कि इस खातून के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है। एक खातून 4 नवंबर को आती है, 4 की रात को ही गायब हो जाती है। ये सारे मसाइल हो रहे थे तो आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए थे? अभी फिर दारुल अमान में क्यों रखा जा रहा है उस खातून? उसने कहा मैंने मर्जी से शादी की है नासिर हुसैन से और हमारा 16 साल का इश्क है। अगर मुझे वहाँ भेजा गया सरहद पार इंडिया में तो मेरे जिस्म को ज़िबा कर देंगे। एक बहुत बड़ा मामला जिसमें अमीर मसहब और अमीर फतह क्या फ्यूचर देखते हैं कि अब उनकी जमानत मनसूखी के बाद क्या वो गिरफ्तार होंगे या फिर उनके साथ भी सीसीडी ने वैसे हाथ नहीं करेगी। JIT ने उनको कसूरवार लिखा है एयानत जुर्म का। शूटर आए हों, घर में गुफ्तगू कर रहे हों एक भाई से और दूसरा भाई उससे बेखबर हो, लेकिन उससे पहले 2 छापे पड़ गए अमीर फतह अमीर मसहब बिल्ला ट्रकों वाले के अड्डे पे। तो अभी गिरफ्तारी तो नहीं हो रही अमीर फतेह की, लेकिन छापे मारे जा रहे हैं। खतरात के बादल मंडला रहे हैं। बालाज के कत्ल के बाद जावेद भट्ट और जावेद भट्ट का तीफी भट्ट, तारीफ गुलशन, ऊपर तले होने वाली हलाकतें जो है ना, इसकी शिद्दत और संगीनी का इदराक करना चाहिए। सरबजीत कौर इंडिया से आकर यहाँ ब्याह रचाती है और पाकिस्तान की बहू बनती है और उसके बाद अब वो इंडिया वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इंडिया वापस भेजना जरूरी है। कैसे वापस किया जाएगा और क्या होने वाला है? इसके साथ साथ जावेद भट्ट केस में अमीर फतेह की जमानत मनसूखी के बाद क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा? क्या ये छापे कोई रंग लाएंगे या फिर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलेगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। सर, सरबजीत कौर पाकिस्तान आई, मुसलमान हुई, अपना नाम नूर फातिमा रखा और उसके बाद शेखुपुरा के एक नौजवान से शादी रचाई, लेकिन अब नई बहस शुरू हो गई है और इंडिया में मुजाहरे किए गए कि सरबजीत कौर को जो है वापस किया जाए। अब वापसी के कुछ अहकामात और कुछ तामील जो है वो होना जरूरी है। क्या ये बात दुरुस्त है कि उनको वापस किया जा सकता है और वापस किया जाएगा? देखिए, ये ना तकरीबन 2016 से 2025 9 साल की मोहब्बत की दास्तान थी। अच्छा, 2016 से 2025 तक 9 साल मोहब्बत की दास्तान, लेकिन अब यकसर बदल गई है। ये सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के मामलात में थी लव स्टोरी, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे इन्होंने दोस्ती बनाई। वो दोस्ती 1-1.5 साल पहले शादी के बंधन में बंधने के वादे वईद हो गए, मामला तय हो गए। और आपको, अगर हमारे नाजरीन को आपको हमारा पहला प्रोग्राम याद हो, तो हमने ये कहा था कि ये इनकी पहली मुलाकात नहीं थी। ये जो गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना में हुई, ये पहले भी एक दफ़ा आ चुकी, पहले भी करतारपुर में मुलाकात हो चुकी। ठीक है। एक तो हमने ये कहा। दूसरा हमने ये कहा था कि भाई जिसने वीज़ा दिया इस खातून को, ये जानते समझते पहचानते हुए कि इस खातून के खिलाफ पहले भी मुकदमात दर्ज है। सरबजीत कौर के खिलाफ इंडिया में मुकदमात हैं। फिर 4 मुख्तलिफ एजेंसियों महकमों के वेरिफिकेशन के बाद वीज़ा जारी होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है। जत्था जो पाकिस्तान तकरीबन 2000 अफराद थे 1953-52, वो जब आ रहे थे तो उससे पहले जो वेरिफिकेशनें थी वो पाकिस्तान के एंड पे नहीं थी, भारत के एंड पे थी। सर, प्रबंधक कमेटी ने एतराज भी किया था जब वीजे जारी हुए थे और उसमें से कुछ के रिजेक्ट भी हुए थे। तो हाउ इज इट पॉसिबल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन खातून जो सरबजीत कौर है, इसका CRO है, क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और उसको वीजा भी जारी कर दिया गया। पिछले प्रोग्राम में हमने यही तो वाजे किया था कि भाई जो आपके एंड पे वेरिफिकेशंस थी, आपने उसके मनफी नताइज आने के बावजूद इससे कैसे वीज़ा जारी किया? एक। दूसरा, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ये 1.5-2 साल से वायरल है कि भारत की एक खातून जो शादीशुदा है, उसका पाकिस्तान के एक शादीशुदा नौजवान नासिर हुसैन से मुआशका चल रहा है। जब ये बात हर शख्स के इल्म में है, डिस्कस हो रही है, हाइप क्रिएट हो चुकी है, तो भारतीय इदारों ने, एजेंसियों ने आंखें क्यों मूंद ली? एक ये सवाल था। दूसरा ये था कि जत्थे के साथ सर्विलेंस होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। एक खातून 4 नवंबर को आती है, 4 की रात को ही गायब हो जाती है। ये जन्म स्थान जो है ननकाना साहब का, वहाँ से ये आई तो मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए थी ना। ये इसी आड़ में आई है कि जी वो रसूम है, मजहबी रसूमात, यात्रा है। वो यात्रा में आप अगर अपने साथी, पर्टिकुलरली ख़वातीन, उनके
اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے, نظر نہیں رکھیں گے, تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی سامنے آئے تھے. ایک اور بڑی اہم بات ہے, ہندو مذہب میں, سکھ مذہب میں, بھارت میں بسنے والی دیگر قوموں کے مذاہب میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی خاتون اپنے محرم کے بغیر نہیں جائے گی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے. لیکن وہ تو طلاق یافتہ تھی نا, کہتے ہیں. ایون طلاق یافتہ ہو تو طلاق یافتہ پہ گہری نظر رکھنی چاہیے. وہ محرم اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اس کا والد بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو جب تمام تر اپنی کمائیگی کوتاہیوں کے باوجود وہ یہاں آ جاتی ہے تو اس پہ نگاہ رکھنا, نظر رکھنا ہمارے اداروں کا ایک رسمی کام ہے, رسمی. باقی تمام معاملات اس جتھے نے دیکھنے ہیں جو جتھے کا انچارج ہے, سربراہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جو متروکہ وقف املاک بورڈ ہے, اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ, اس کے نمائندوں نے اسے بادامی باغ کے جو چپل والا بازار ہے, سرحدی چپل کا, وہاں دیکھا شاپنگ کر رہی تھی ناصر کے ساتھ. پھر ناصر کے علاقے میں جا کر, یہ جو فاروق آباد کا جو گاؤں ہے جہاں کا ناصر حسین ہے, ذمہ دار ہے وہ نوجوان, عمر میں چھوٹا ہے اس سے, اس کے ہاں پورے علاقے میں جشن فتح منایا گیا اس کے جانے پہ. لوگ مبارکبادیں دینے کے لیے آئے, نکاح خوان وہاں کے لوکل جو ہیں انہوں نے نکاح پڑھایا. یہ سارے مسائل ہو رہے تھے تو آپ آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے 10 روزہ دورے کے بعد 13 کو واپس جانا تھا. 4 نومبر کو آئے, 13 نومبر کو جانا ہے آپ نے, 2 ماہ گزر چکے. 13 نومبر کو جاتے ہوئے جب آپ نے شمار کیا, گنتی کیا, انہوں نے کہا سربجیت کور کہاں ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ 10 روز تک مسلسل عبادات کر رہے ہیں, اپنی رسومات ادا کر رہے ہیں ننکانہ صاحب میں, اور ایک خاتون لیا ڈے بھی 2 آئے بیچ میں سے جو شاپنگ کے لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ شاپنگ کریں, تب آپ کو یاد آیا کہ سربجیت کور کہاں ہے. تو اس پہ تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے آپ کے اداروں پہ. تو بھارت میں جو پروٹیسٹ ہوئے وہ کیا پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش تھی؟ وہ تو کیا تھا؟ پاکستان, دیکھیں بھارت کی سرزمین پہ بسنے والے بیشتر افراد اس طاق میں ہوتے ہیں کہ پاکستان پر کوئی الزامات کا ٹوکرا پھینک دیا جائے. وہ تو ایک ہندو توا کی جو نحس قسم کی روایت ہے کہ کیڑے نکال لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, انہوں نے تو اچھا. پھر کچھ لوگوں نے, میری بہت وہاں کے جرنلسٹوں سے بات ہوئی, وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اینڈ پہ زیادہ غلطی ہیں. چلیں اوکے, ہم نے مان لیا, درست تھا. اس کے بعد پاکستان کی پولیس, پنجاب کی پولیس, ضلع شیخوپورہ کی پولیس پرٹیکولرلی, وہ ایک مقدمہ درج کر لیتی ہے اوور اسٹے کا. ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو جاتی ہے, ہاں, جس میں یہ ریلیف دینے کے جاتے ہیں کہ ہمیں پولیس جو ہے وہ مہندر پال سنگھ, ہاں, پولیس ان کو جو ہے نا تھریٹ کرتی ہے, ہراساں کرتی ہے, اور ان کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے. محلے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایمیکیبلی معاملہ. اچھا, یہاں پہ دیکھ لیں, رویہ دیکھیں پاکستانی عوام کا اور انڈین عوام کا کتنا فرق ہے کہ یہاں سے سیما حیدر جاتی ہے تو وہاں پہ عوام بھی تنقید کا نشانہ بناتی ہے, اور یہاں پہ سربجیت کور آئی ہے تو محلے دار اس کی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے پولیس کو لے جانے سے ان کا, آپ لے جا نہیں سکتے اس کو, یہ ہماری بہو ہے. دیکھیں سربجیت کور نے پولیس کی طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ پولیس سے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. عدالت نے اس کو اسٹیٹمنٹ بھی دیا, اس نے کہا میں نے مرضی سے شادی کی ہے ناصر حسین سے اور ہمارا 16 سال کا عشق ہے. اچھا, ابھی واپس دیا جانا تھا, بارڈر پہ لے کے گئے لیکن واپس نہیں دیا گیا کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے, کاغذات کی وجہ سے, تو یہ واپس کیوں کیا جا رہا ہے پھر؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ اس کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے, جو شور شرابہ ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ دوبارہ ویڈ پالیسی کے تحت یہ جو نکاح ہوا ہے نا اس کا یہاں, اس کے تحت یہ ویزا اپلائی کرے گی, دوبارہ پاکستان آ جائے گی. یہ ایک طریقہ تھا. یہ سارے معاملات اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ نے, 2 پاکستان کی خفیہ اداروں نے اور 1 پولیس نے, انہوں نے ایمیکیبلی سیٹلمنٹ کیا. وزارت داخلہ کے ساتھ بات کر کے, وفاقی وزارت داخلہ, وزارت خارجہ انوالو ہوئی, انڈیا کو آن بورڈ لیا گیا, انڈین اداروں کو, اور یہ طے ہوا کہ اس کو واگا بارڈر کے ذریعے آن فٹ اس کو واپس کر دیا جائے. یہ کل, جب آج ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے 6 تاریخ ہے,
5 تاریخ کو 5 جنوری 2025 صبح 10:30 بجے کے بعد اس کو لے جایا گیا اور پورے پروٹوکول کے تحت پوری قانونی ضرورت پوری کر کے. پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے پوچھا نہیں گیا. سب سے پہلی بات تو یہ اس کی ول سربجیت سے نہیں پوچھا گیا تجھے بھارت, اس کو وہاں بھارت کے اصرار پہ اس کو واگا بارڈر پہ لے جایا گیا. اب واگا بارڈر پہ جو کچھ سانحہ رونما ہوا اور جو بپتا پڑی اس پہ مجھے بھارتی اس پار پاکستان کے پار سرحد کے ایک افسر نے یہ بتایا کہ وہاں سربجیت کور نے سیاپا کیا, وین ڈالے وہاں پہ, وین ڈالے کہ میں نہیں جانا. بین کیا سنیں, بین یہ نہیں, اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی, سرحد پاکستان کی نہیں عبور کروں گی. کیوں؟ میری جان کو خطرہ ہے. شیو سینا اس نے نام لیا, اس نے کہا کہ یہ جو وہاں بھارتی انتہا پسند تنظیم, پہلا جملہ اس کا سربجیت کور کا ڈیکوڈ کر رہا ہوں, کہ اگر مجھے وہاں بھیجا گیا سرحد پار انڈیا میں تو وہاں جو میرے جسم کو ذبح کر دیں گے, مجھے قتل کر دیا جائے گا, میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا, یہ جملے ہیں اس کے, اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے. پہلی بات, انہوں نے وہاں جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں BSF کے رہنما, انہوں نے اس کو سمجھایا بجھایا, ایسے بہت کہا. اس نے کہا مجھے گارنٹی پاکستانی چاہیے, بھارتی گارنٹی نہیں چاہیے. اچھا, پاکستان کا کوئی شخص وہ کرے. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب مجھے مسلمان گارنٹر چاہیے. میں مسلمان ہو چکی ہوں, میرا نام ہے نور حسین. نور فاطمہ, اسلام نور حسین ہے, وہ حسین ناصر حسین کی وجہ سے, ناصر کی وجہ سے. اس نے کہا یہ نکاح نامے میں نور فاطمہ زوجہ نور حسین ناصر حسین, تو اس کو نور حسین کہتے ہیں. انہوں نے کہا نور حسین اسلام میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا, عدالت میں بیان دے کے آئی ہوں کہ مجھے کوئی خوف خطر نہیں ہے, میں مرضی سے نکاح کیا ہے میں نے ناصر حسین سے, اب میں اس کی بہو ہوں. پھر اس نے کہا جی کہ اگر, اس نے کہا جی ہم آپ کو شیوا سینا اور اس طرح کی انتہا پسند تنظیم گارنٹی لیتے. اس نے کہا اگر ایسا بھی ہوا تب میرے بچے مجھے مار دیں گے. ہاں, بچے جوان ہو چکے ہیں, اس کے بچے جوان ہیں. اب اس کے کرنائل سنگھ سابق شوہر ہیں جو انگلینڈ میں آج کل, انہوں نے کہا میں نے ان سے طلاق بھی لی ہے اسی وجہ سے, میں تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں شادی کر کے آ گئی, 16 سال تک ہمارا معاشقہ چلا, 1.5 سال پہلے نکاح کا فیصلہ ہوا, اور میں نے اس سے پہلے ایک ملاقات کی, دوسری کی, اور نکاح ہو گیا ہمارا اسلامی طریقے سے. اس کے بعد بھارت سے رابطہ کیا گیا. بھارتی جو پربندھک کمیٹی ہے سب سے بڑی, اس وقت بھارت میں سب سے بڑی پربندھک کمیٹی جو ہے اس کے سربراہ سے بات کی گئی. اس نے کہا کہ یہ ان کا بیان ہے, زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی روش شروع ہو گئی ہے, اور اگر سربجیت کور کو ہمارے حوالے نہ کیا گیا تو اس روایت کو, جو پہلے بھی ایک اسلام آباد پنڈی کی, یہ اس نے مثال دی کہ وہ تقویت ملے گی اس کو, اور یہ روایت جو ہے دوام حاصل کر جائے گی. یہ جملے ان کے ڈیکوڈ کر رہا ہوں. تو یہ مذہب کی زبردستی تبدیلی جو ہے, یہ اس کو کسی طریقے سے ہم قبول نہیں کرتے. تو بھارت پربندھک کمیٹی اور سکھوں کے دباؤ کی وجہ سے واپس لینا چاہتا سربجیت کور کو. اور بات, جب پٹیشن داخل ہوئی تھی پروٹیکشن کے لیے, تو اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ناصر حسین کو اور اس کی بیوی سربجیت کور, اس کا اصل نام جو نور حسین, نور فاطمہ جو بھی کہیں آپ, اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا. اگر وہ زوجیت میں ہیں ان کا نکاح مصدقہ. اچھا, جو فاروق آباد کی یونین کونسل ہے وہاں پہ رجسٹرڈ ہے, نادرا میں رجسٹرڈ ہو گیا. ان کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ قانونی ضرورتیں پوری ہیں, اب ان کو پولیس تنگ نہ کرے. پولیس نے ان کو تنگ نہیں کیا. اس سے پولیس, شیخ اوپرا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسے بالکل ہراساں نہیں کیا, عدالت کے حکم پر 100% عمل درآمد کیا جا رہا ہے. جب اس نے شور شرابہ کیا کہ میں نہیں جانا چاہتی, دیکھیں یونیورسل ٹروتھ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ, عالمی برادری قانون کی جو ہے وہ یہ تسلیم کر چکی ہے کہ آپ کسی بالغ شخص کو اس کی منشا مرضی, سوئٹ ویل جسے کہتے ہیں انگلش میں, اس کے بغیر کہیں کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ خاتون ہے,
اس نے جب سیاپا کہہ رہے ہیں اس کو وہ کہ سیاپا کیا وہاں تو 9 پڑے اور یہ شور شرابہ کیا زبردستی کہ مجھے بھیجو گے تو میں اپنی جان خود ختم کر سکتی ہوں. تو اس کے بعد اس کو واپس لے جایا گیا. واپس جب اس کو لے جایا گیا, یعنی بارڈر پہ لے کے ضرور گئے تھے, گئے وہاں اور سے وہاں پہ 1 فٹ کا فاصلہ تھا. وہاں پہ شیو سینا کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ مجھے مار دیا جائے گا. نے کہا میں کراس کروں گی تو میری زندہ بچنے کی امید ہی نہیں ہے. اس کے بعد ڈی ایس پی فیروز والا اس کی طرف سے ایک طلبی نامہ جاری ہوتا ہے. وہ طلبی نامہ کی نقل ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. ہینڈ ریٹن طلبی نامہ ہے جس میں یہ نور یعنی سربجیت کور, اس کے میاں ناصر حسین اور وکیل, تینوں کو بلایا گیا, تینوں کو طلب کیا گیا. اپنی پوزیشن واضح کریں. یہ وہاں سے واپس لایا جاتا ہے. اس کو جب واپس لایا جاتا ہے تو لا کے شیخ اوپرا پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ابھی وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی ننکانہ پولیس کی کسٹڈی میں. ہم وہ بھی تصویر دکھائیں گے جو ننکانہ پولیس کے باہر وہ 4 پائپ پہ بٹھایا گیا اس کو. میاں بیوی, وکیل صاحب نے اپنے طلبی نامے کو, اپنے خلاف پولیس کی کارروائی کو, ہیرسمنٹ کو, جو بھی کہیں, ہائی ہینڈڈنس انہوں نے کہا ہے وکیل صاحب نے. ان وکیل صاحب کو نے عدالت سے رجوع کیا, لاہور ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ نے ان پہ بھی ڈائریکشن دے دی کہ وکیل صاحب کو جو ہے نا, ابھی پھر دارالامان میں کیوں رکھا جا رہا ہے اس خاتون کو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عدالت کوئی کلیئر ڈیسیژن نہیں دیتی کس چیز کا, پتہ ہے آپ کو کیس کیا ہے؟ شہریت کا کیس ہے, ویزا ایکسپائرڈ ہے, اس کو 13 نومبر کو واپس جانا تھا. اب بیچ میں نکاح ہو گیا. اب نکاح کے لیے پاکستانی شہریت زوجیت میں آ گئی, وہ ناصر حسین کی پاکستانی شہری کی. اب اس کی زوجیت میں آنے کے بعد قانون کیا کہتا ہے کہ یہ خاتون اوور سٹے کو کیسے کلیئر کرے گی؟ یہ اوور سٹے کا قانون ہے. یعنی یہ جائے گی اور اس کے بعد وہاں سے ویڈ پالیسی کے تحت ویزا لے گی اور دوبارہ پاکستان آ جائے گی. ایک تو یہ قانونی تقاضے پورے ہونے یہ تقاضے پورے کرنا ہے, ایک فارمیلٹی ہے. اب ایک اور بات سنیں, میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا کہ سربجیت کور کا معاملہ محبت کی داستان سے پروٹوکول اور ویزا ایکسپائری, سرحد کا عبور کرنا, لیٹ ہو جانا, قانونی پیچیدگیوں کی نظر ہو گئے. یہ قانونی پیچیدگیاں حل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ود دا کنسنٹ آف دا بوتھ. ابھی سربجیت کور تو واپس نہیں جانا چاہ رہی. وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں یہیں پہ ہوں, اور ہائی کورٹ سے باقاعدہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے اور واپس نہ بھیجا جائے. تو کیا اس میں کورٹ رول پلے کر سکتی ہے؟ کورٹ ہی آرڈر کرے گی. اب ہائی کورٹ کے 100% جو ہے نا ثوابدیدی اختیار کے تحت عدالتی احکامات کا انحصار ہے. جو عدالت سے حکم آئے گا اس کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیں. میاں بیوی نے اکٹھے رہنے کی قسمیں کھائی ہیں, اکٹھے مرنے کے دعوے کیے. انہوں نے کہا ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے, ہم جائیں گے, اکٹھے جائیں گے. اچھا, ناصر حسین بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ساتھ بھیجو انڈیا, کہ اگر مجھے ویزا دیں تو میں ساتھ جاؤں. لیکن وہ پریفر کرتا ہے, ترجیح اس کو دیتا ہے کہ پاکستان میں رہے میری بہو بن کے. اور بلکہ وہ باتیں تو اس کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے جناب سردیوں کا موسم ہے, میں تو اپنے جو ہے نا یہ آئی ہے میری اہلیہ. اچھا, پھر وہ لوگوں نے ایک افواہ اڑا دی انڈیا میں کہ ناصر حسین جو پہلی اہلیہ ہے وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے. بالکل جھوٹ ہے. میں نے وہاں کے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا. اچھا, اب دونوں کے معاملات سنیں. اس کا گھر ہے فاروق آباد, ناصر حسین شیخ اوپرا کی تحصیل ہے, اس کا ایک گاؤں ہے. اس گاؤں میں ایک طرف لوکل لوگ ڈیفنس کے طور پہ کھڑے ہیں, سربجیت کے بھی اور ناصر کے بھی. دوسری طرف جو خاتون کا گاؤں ہے, جہاں کی یہ خاتون ہے, اس کے گاؤں کے سرپنچ سے رابطہ کیا میں نے. اس کے سرپنچ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی ایسی بات اطلاع نہیں ہے, ہم سے نہیں پوچھا ہماری سرکار نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم ڈاکومنٹس تیار کر رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. تو ابھی کون سے ڈاکومنٹس کی وجہ سے اس کو روکا گیا؟ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کل اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے, تکنیکی مسائل دور کر کے, ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے. اگر اس کی اگینسٹ دی ول اینڈ وش کانسنٹ کیا گیا تو اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا جواب دیں گی؟ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی دھرم تبدیل کیا جا رہا ہے, پھر زبردستی کر کے آپ سرحد پار کروا رہے ہیں, اس پہ کیا موقف ہوگا انسانی حقوق کی تنظیموں کا؟
ایک بڑا اہم سوال ہے. دوسرا اہم سوال, اس خاتون کا پاکستان آنا ثابت ہے کہ بھارتی اداروں کی کمزوری تھی, بغیر ویریفیکیشن کے بھی, تمام تر ہائپ کے باوجود. دوسری بات, اس کی واپسی کا طور طریقہ طے کرنا ہے ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ نے. اس حوالے سے جو پنجاب کے وزیر اقلیتی امور ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے نیٹی گریٹی کا جائزہ لے رہے ہیں اور جو عدالت میں پٹیشن ہے اس کے فیصلے کا انتظار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ غالب امکان اس بات کا, ان کے بقول سردار رمیش سنگھ اروڑا, ان کے بقول عین ممکن ہے کہ 1-2 روز میں بھیج دیا جائے واپس سربجیت. ہاں, تو اس میں ناصر حسین کی ایک سٹیٹمنٹ آڑے آتی ہے. وہ کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب یہ ایک دفعہ چلی جائیں گی تو اس کے بعد بھارت سرکار ان کو ویزا پرووائڈ کرے گی ویڈ پالیسی کے تحت, اور یہ ادھر واپس آ جائیں گی. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ سفارتی تعلقات پہ منحصر ہے. وہ تو اچھے نہیں ہیں بھارت کے ساتھ. پاکستان کے بھارت کے سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور بھارت کے کئی محکمے, کئی ادارے, کئی ریاستیں, ریاستی حکومت اس کو پاکستان کی ترقی, پاکستان کی بہتری, پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے وہ معاملات جو اس کو تھوڑی سی پازیٹیو ہائپ دیں, وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے. بالکل ایسے. تو ایسی صورتحال میں سفارتی تعلقات کے تحت جو ہے نا, وہ تو شاید ممکن نہ ہو خارجہ امور کے تحت. لیکن دوسری طرف جو پربندک کمیٹیاں ہیں 3, یہ تینوں پربندک کمیٹیاں آپس میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم اپنی وزارت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پربندک کمیٹیاں جو ہیں نا, وہ یاتریوں کی آمد و رفت, پاکستان سے کئی مسلمان جو ہیں وہ جاتے ہیں نا اجمیر شریف, ادھر ادھر جہاں بھی جانا ہوتا ہے, مزار جو ہیں جتنے مزارات ہیں ان پہ جاتے ہیں نا, اسی طرح وہاں سے یاتری آتے ہیں, ان کی مذہبی رسومات یہاں ہیں, ہماری مذہبی رسومات وہاں بھی ہیں. تو اس کے تحت جب یہ آمد و رفت جاری ہے تو ان کے تعلقات بھی بہتر ہیں, کارڈیل ہیں. ان کارڈیل تعلقات کے تحت یہ پربندک کمیٹیاں اپنی سطح پر اس کا جائزہ لیں. یہ ٹھیک ہے سیکورٹی کے معاملات میٹر کرتے ہیں, اس کے تمام تر معاملات پر غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ ٹھیک ہے ہم سیکورٹی ٹائٹ کریں, آمد و رفت پہ نگاہ رکھیں, ویزا دیتے وقت تھوڑی اجلت نہ کریں, احتیاط کا مظاہرہ کریں, محتاط رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمدردانہ غور بھی کرنا پڑتا ہے. سمپیتھیٹیکلی ویوز جو ہوتے ہیں نا وہ میٹر کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپس میں بھائی چارے کی فضا. اچھا, اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر ہم تعلقات کی بہتری کی بنیاد رکھ سکتے ہیں, مزید کارڈیل تعلقات. تو اگر وہ خاتون اپنی مرضی سے آئی, عدالت میں اس نے 164 کا سٹیٹمنٹ دے دیا, 10 بار یہ کہہ چکی, اعلان کر چکی مذہب تبدیل کرنے کا. اس سے قاری صاحب یہ کہتے ہیں, جنہوں نے ان کو اسلام قبول کروایا ہے, جن کے ہاتھ پہ انہوں نے قبول کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 بار 2 بار 3 بار شرعی اس کے ساتھ ساتھ 10 بار ویسے ہی پوچھا اس سے کہ دباؤ تو نہیں ہے, دباؤ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں جی, میں تو 16 سال سے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور مجھے قائل کیا ہے میرے میاں نے ناصر حسین سے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کہہ رہی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں ہمارا اوڑھنا بچھونا مرنا جینا سب اکٹھا ہے, اور ہم اب اکٹھے میاں بیوی کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں. اور رہی بات کہ جی سوتن جو ہے یعنی دوسری بیوی اس کی, اس سے کوئی اعتراض نہیں. ایک دوسرا, جہاں تک شوہر کا تعلق ہے کرنائل سنگھ کا, سربجیت کے پہلے شوہر کا, تو وہ سابق شوہر صاحب جو ہیں ان سے تو طلاق ہو چکی ہے. اچھا, جہاں پہ ہمارے جو شہری ہیں فاروق آباد کے اور اس گاؤں کے جو رہائشی ہیں, انہوں نے جہاں پہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا, وہیں پر میڈیا نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا, پاکستانی میڈیا نے, کہ اس ایشو کو قومی سلامتی سے نہیں جوڑا اور اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں قرار دیا, جیسے سیما حیدر کے ایشو کو لے کے انڈیا میں واویلا کیا گیا تھا. نمبر 1, اب ایک BBC کی رپورٹ ہے سر کہ سلمہ نامی لڑکی ہے, خاتون ہے, 63 برس اس کی عمر ہے, چہرے پہ کمزوری ہے, عمر رسیدگی کے آثار اس کے واضح ہیں, ذیابیطس کی وہ مریض ہے اور اس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے, اور خود کو سرکاری کاغذات میں انڈیا کی بہو کے طور پہ دیکھنے کی امید اس کی اب بھی باقی ہے, لیکن اسے ابھی تک 38 برسوں سے انڈیا شہریت نہیں دے رہا. وہ سلمہ بھی پاکستان سے گئی تھی انڈیا میں,
اور یہاں ہمارے یہاں تو معاملہ ڈفرینٹ ہے. ہم نے تو انڈیا کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا, پاکستان کی بیٹی سمجھ کے اس کو یہاں پہ تمام تر سہولیات دے رہی ہے, کورٹ اس کو اسی طریقے سے ڈیل کر رہی ہے. تو یہ رویہ جو بھارت کا ہے, منافقانہ رویہ ہے, یہ کب ختم ہوگا؟ جب یہ جتھا واپس گیا نا, ہاں, تقریباً 2000 کے قریب تھے لوگ, 52-53 لوگ. ان میں سے ایک مس تھی, سربجیت تو نہیں گئی ساتھ, یہاں پہ رہ گئی. یہاں رہ گئی. ان میں سے جب لوگوں نے سرحد پار اپنے علاقے میں گئے, جب یہاں سے گئے تو چلو کیا کہا جا سکتا ہے, وہاں جا کے بھی انہوں نے کہا کوئی بری بات نہیں ہے. ان میں سے بیشتر کہا, میں نے پوچھا وہاں کے جرنلسٹوں سے, وہ کہتے ہیں بیشتر کی رائے یہی ہے, موقف ان کا یہی ہے جو دہرایا ہے انہوں نے, کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان میں بیانا چاہتی ہے, نکاح کر لیا اس نے, تو یہ دونوں کے سرحدی فاصلے کم ہوں گے, اس سے کوئی بری بات نہیں. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک چلے مثال, میں نے کہا ٹیسٹ کیس مثال مل گئی, تو دونوں ممالک کو چاہیے کہ درمیانی راستہ نکال لیں. اس کو ہائپ دے کر دھرم کی تبدیلی, جبری مذہب بدلا, خاندان جو ہیں وہ آپس میں جنگ و جدل کر رہے ہیں. اگر فاروق آباد کے شہری, اس کی بستی کے گاؤں کے ناصر کے ذمہ دار ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی ہیں, بزرگ خواتین, اگر انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور قبول کر لیا, تو بھارت بھی میرا خیال اس پہ کوئی سمپیتھیٹیکلی غور کرے اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ہم اسے دوری کی بجائے فاصلے کم کرنے کا باعث بنائیں. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مثال دی, 2-3 خواتین گئی ہیں, اتنے سال گزر گئے, برس بعد بھی ان کو اگر شہریت نہیں دی بھارت نے, میرا خیال ہے یہ جاتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کے پاس, اچھا دنیا بھر میں یہ قانون ہے کہ آپ سیاسی بنا لے سکتے ہیں, نیم شہریت سمجھ, نیم شہریت ہے نا, انٹرنیشنل لا ہے, نیم شہریت ہوتی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی ایسا سبیل نکلتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ انتہا پسندی جو ہے نا, یا انتہا پسندانہ سوچ, وہ ہمیشہ خرابی کا باعث بنی ہے, جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں قربت کی راہ اختیار کرنا چاہیے, دوری کی نہیں. ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں امیر مصعب اور امیر فتح, ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہوئی, اور اس میں باقاعدہ GIT نے بھی انہیں جو قصوروار ڈکلیئر کیا ہے. تو آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ اب ان کی ضمانت منسوخی کے بعد کیا وہ گرفتار ہوں گے, یا پھر ان کے ساتھ بھی CCD تو ویسے ہاتھ نہیں کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر مصعب کی ضمانت منسوخ نہیں ہوئی. امیر مصعب کو ضمانت کنفرم مل چکی ہے. امیر فتح کی ہوئی؟ امیر فتح کی منسوخ ہوئی, اور وہ سیشن کورٹ میں نہیں پیش ہوئے, عدالت نے منسوخ کر دی. وہ کہتے تھوڑی دیر پہلے حاضری لگا کے چلے گئے. ہائی کورٹ میں اب وہ ضمانت لیں گے, اور ابھی تک ان کی اپلائی نہیں ہوئی ہے. پھر اپلائی ہونے کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے, نوٹس ہوگا, 2-3 دن بعد طلبی ہوگی, پھر ان کو ضمانت مل جائے گی. لیکن اس سے پہلے 2 چھاپے پڑ گئے امیر فتح, امیر مصعب, یعنی بلا ٹرکاں والے کے اڈے پہ شالم چوک میں, ان کو تلاش کرنے کے لیے. ایک ان کا منشی یعنی مینیجر, اور 2 اہلکار, کارندے, محافظ, جو مرضی سمجھ لیں, اڈے کے ملازم ہوں گے. ان کو حراست میں بھی لیا پولیس نے, اس سے پوچھ گچھ بھی کی امیر فتح کے بارے میں. لیکن امیر فتح کے بارے میں یہ کسی کو نہیں علم کہ وہ کہاں ہیں. دشمندار آدمی ہیں, ہو سکتا ہے کہیں روپوش ہو جائیں. امیر فتح کے بارے میں ابھی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی سامنے کہ وہ کہاں ہیں, لیکن پولیس ان کے تعاقب میں ہے. GIT نے ان کو قصوروار لکھا ہے ابیٹمنٹ کا, اعانت جرم کا. میں نے پوچھا ایک تفتیشی افسر سے, GIT میں شامل ہے, میں نے کہا ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے قصوروار لکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے سارے حالات کا جائزہ لیا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بھائی کو ملنے کے لیے شوٹر آئے ہوں, جو انہوں نے کہا واقعاتی چاہتے ہیں, جو ہے پولیس کے بقول, شوٹر آئے ہوں, گھر میں گفتگو کر رہے ہوں ایک بھائی سے, اور دوسرا بھائی اس سے بے خبر ہو. خاندان میں 2 بھائی ہیں, باقی تو ماموں ہیں ان کے. والد قتل ہو گئے, دادا قتل ہو گئے, پردادا, بالاج قتل ہو گئے. 4 افراد ایک گھر کے قتل ہوں, اور ان کے گھر میں 2 نوجوان بیٹے ہوں, اور ایک سے ملنے کچھ لوگ آئیں جن کو یہ دی جائے سپاری کسی کی, اور شوٹرز ان کے گھر میں موجود ہوں, اور دوسرا بھائی بے خبر, اور گھر میں باہمی مشاورت نہ ہو. تو اس مفروضے کی بنیاد پر کہ وہ بے خبر نہیں ہو سکتا اس شریک جرم ہونے کے معاملے میں, وہ باخبر تھا,
تو ہم نے اس مفروضے کے تحت اس کو گنہگار لکھ دیا. میں نے کہا جی اس کے علاوہ کوئی شہادت؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ شہادت یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہیں جاوید بٹ قتل، تیفی بٹ اظہر گلشن کے بہنوئی کے قتل کے الزام میں، جو ان کی بیوہ جاوید بٹ کی، تیفی کی گوگ اور ان کی بہن گوگی تیفی اظہر گلشن کی بہن، ان کو زخمی بھی کیا، مضروب بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات ساروں معاملات کے اور جو گواہیاں ہمیں ملی، جو CCTV فوٹیج اور ایک موٹر سائیکل سوار کا گرفتاری، اس سے جو معاملات پتہ لگے، ہم نے وہ شہادتیں گزار دیں اور وہ اس کو ثابت کرتی ہیں، وہ شہادتیں مور دین سفیشینٹ ہیں کہ امیر مصعب اور امیر فتح اس قتل جاوید بٹ کے میں شریک جرم تھے. تو ظاہر ہے سر کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس میں GIT جس پہ کھڑی ہوئی ہے، جس کا سٹانس ہے. ایک اور سنیں. دوسری بات ہے جاوید بٹ مقتول کے بیٹے حمزہ جاوید بٹ. حمزہ جاوید بٹ نے سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کی ہے، جسٹس فار جاوید بٹ. اس سے پہلے ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی جسٹس فار بالاج، جسٹس فار بالاج، اب جسٹس فار جاوید بٹ. انہوں نے کہا جسٹس فار، دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ جسٹس فار بالاج جو ہے اس کے الزام میں، اس کے جرم میں تیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے یہاں لایا جاتا ہے، پاکستان کی سرزمین پہ اس کو مار دیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی انصاف ملنا چاہیے. یہ ایک ہائپ تھی حمزہ بٹ کی طرف سے. اس میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید اس ہائپ کے بعد پولیس، GIT، جو بھی افسران ہیں وہ حرکت میں آئے اور شاید یہ فیصلہ ہوا کہ اگر وہ تو کہتے ہیں انصاف بے باک کریں، برابر کریں، وہ تو یہ کہتے تھے. انہوں نے کہا جی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. یہ مجھے پولیس افسر کا پورا ایگزیکٹ جملہ کہ ہم نے انصاف کے تقاضوں کے تحت یہ کارروائیاں شروع کی ہیں. اب انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ جاوید بٹ کے قاتل بھی پکڑے جائیں. انہوں نے الزام اگر لگایا ہے ابیٹمنٹ کا یا جرم کا تو ان کے لوگ پکڑے جائیں. تو وہ انہوں نے اس وقت 2 ریڈ کیے شالم مارکیٹ میں، پاکستان انٹرنیشنل گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے اس کے اڈے پہ، اور وہاں 3 لوگوں کو حراست میں لیا. ان سے پوچھ گچھ کی کہ کہاں ہیں امیر فتح. امیر بالاج پاکستان سے باہر ہیں، وہ ضمانت کنفرم کرا. امیر مصعب جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے. امیر فتح پاکستان میں عدالت میں پیش ہوئے تھے. تو امیر فتح کو ظاہر لا محالہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں، ان کے بڑی قانون دانوں کی ٹیم ہے، وہ ان سے کریں گے وہ بات. میں نے اس حوالے سے بات کی خواجہ تعریف گلشن کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن سے. خواجہ اظہر گلشن یعنی حمزہ بٹ کے جو ماموں بڑے، تعریف گلشن تیفی بٹ کے بڑے بھائی، ان سے میں نے گفتگو کی. میں نے کہا حمزہ بٹ یہ کمپین چلا رہے ہیں اپنے والد آپ کے بہنوئی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگرچہ میرے بہنوئی کے ساتھ مراسم اچھے نہیں تھے آخری دنوں میں، تو ہم بہت کم آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، میری بہن میرے گھر آتی تھی تو ہم گفتگو بھی کرتے تھے، پہلے بھی آئی تھی، لیکن بہنوئی سے میرے تعلقات اچھے نہیں تھے. لیکن میں اس چیز کا حامی ہوں کہ حمزہ بٹ اگر اپنے باپ کے خون کا بدلہ مانگتا ہے تو کوئی بری بات نہیں، ان کو کرنا چاہیے. اور میں نے کہا جی کیا؟ وہ اس نے کہا جی میں انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح کے انصاف کے تقاضے پولیس پہلے اپناتی رہی ہے اس کو اب بھی اپنانے چاہیے. اور عدالتیں اگر اب یہ رپورٹ GIT کی جو ہے نا جس میں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، جو عدالت میں جمع ہوئی ہے، اس پہ میں نے اظہر گلشن صاحب سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر GIT نے تفتیش کی ہے اور میرے بہنوئی کے قتل میں کسی کے ملوث ہونا پایا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے اور پولیس کو بھی چاہیے کہ ان کی گرفتاری کے لیے حد المقدور کوشش کرے. تو ابھی گرفتاری تو نہیں ہو رہی امیر فتح کی، ابھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اس وقت تک کہ جب تک ان کو بیل گرانٹ نہیں ہوتی ہائی کورٹ سے. سیشن کورٹ سے بیل جب ختم ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں آپ جاتے ہیں. تو اب یہ چونکہ پرانے دشمندار لوگ ہیں، قانون دانوں کی بڑی بڑی خدمات ان کے ساتھ ہیں، تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ شاید امیر فتح ابھی تک جو ہے نا وہ فتح یاب نہیں ہوئے، لیکن ہائی کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے وہ فتح یاب ہو جائیں گے. جب ان کو وہاں سے پہلے تو انٹرم ملے گی، پھر بھائی کی ان کی کنفرم ہوئی ہے، اس بنیاد پہ کنفرم ہو سکتی ہے
کہ ایک ہی کیس میں ایک بھائی کی کنفرمیشن ہو گئی تو دوسرے کو, وہ میرا خیال ہے کہ پولیس GIT جو رپورٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کو بھی چیلنج کریں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ امیر فتح کے قانون دان جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں چیلنج تو ہو سکتی ہے نا, ظاہر ہے وہ چیلنج کریں گے اور پھر نئی GIT بنانے کی. لیکن اس سے پہلے میں اس دوران جو مڈ بھیڑ تو نہیں ہو جائے گی, اس دوران کہا جا سکتا ہے کہ آمنا سامنا ہو سکتا ہے دونوں خاندانوں کے. دیکھیں خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں, یہ بات میں تمام تر حالات کا جائزہ لینے کے بعد تجزیاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, ذاتی تجزیہ. خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. بالاج کے قتل کے بعد جاوید بٹ اور جاوید بٹ پر تیفی بٹ, تعریف گلشن, اوپر تلے ہونے والی ہلاکتیں جو ہے نا, ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے. اس کی شدت اور سنگینی کا ادراک کرنا چاہیے. اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو دونوں خاندان ہیں کشمیری ہیں, بٹ ہیں کشمیری خاندان ہیں. لکیلی وفاق اور پنجاب میں بالخصوص کشمیریوں کی حکومت بھی ہے اور بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسز جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ. وہ بھی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہیں, سینئر منسٹر بھی خاتون ہیں, ہماری وزیر اطلاعات بھی خاتون ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں نا, یہ مل بیٹھ کے کچھ سوچ بچار کریں اور جذبات میں جو لوگ مشورے دے رہے ہیں نا, ان کو در خور اتنا نہ سمجھا جائے اور جوش کی بجائے ہوش کے ساتھ نا اس معاملے کی سنگینی اور شدت کے پیش خون خراب ہوگا. خون خرابے سے دیکھیں جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہم کر چکے, اب مزید نقصان سے بچنا ہی ذہانت ہے. دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں خاندانوں کو قریب لانے کے تیسری نسل کا اظہار کر رہے ہیں. تیسری نسل بالکل, وہ جو ادارے محض اس مقصد کے لیے ہیں کہ خون ریزی کو روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کریں, ان اداروں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سرکاری سطح پر, برادری کی سطح پر, عدالتی سطح پر یا ایون انتظامی سطح پر ہر طرح اس معاملے کو ایک فورم ایسے پہ لے کے آئیں جس فورم پہ سب کو اعتماد ہو. دیکھیں یہ جو آپ نے دیکھا شفقت عرف بگا بٹ اور وہ کیا تھے, وہ جو ہمارے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ, ان لوگوں نے ڈول ڈالا تھا ایک, ماشاءاللہ بڑے کامیاب بھی رہے. دشمنیاں ختم کی, دشمنی ختم انہوں نے آپس میں کی تھی, بعد میں تیفی بٹ کی اور اس کی صلح کروانے کی کوشش ہوئی بھی تھی. بلکہ ہاں ایک صلح ہوئی ہے ابھی ان میں سے, انہی مقدمے میں, جاوید بٹ کے مقدمہ قتل میں جو اسرار بٹ اور وہ دوسرے بھائی جن کی صلح انہوں نے کروائی نا ابھی پچھلے دنوں میں, کیسر بٹ, اسرار بٹ, تو اس طرح دوسرے فیز بھی اس کا آنا چاہیے. اس دوسرے فیز میں ان تیسری نسل کے لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے مزید خون خرابے سے بچا جا سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگ پنجاب میں اس وقت موجود ہیں جو صلح کروا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو بات ہے نا, خواجہ اظہر گلشن کی جو خدمات لی جا سکتی ہیں اس حوالے سے, اس کا فائدہ اٹھایا جائے, ان کو آن بورڈ لیا جائے, ان سے بات کی جائے. وہ بہت برہم ہے اپنے بھائی کے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دونوں فریقین میں سے کوئی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ صلح ہو یا اس قسم کے معاملات؟ دونوں فریقین چاہتے ہیں صلح. کچھ عاقبت نا اندیش پولیس والے, کچھ بیوروکریٹس, کچھ شخصیات سیاسی, وہ ان کو گوارا ہی یہ ہے کہ دور رہیں. وہ ان کے قربت کے قائل نہیں ہیں, اس میں اپنا مفاد نہیں دیکھ رہے. میرا خیال ہے ہر ایک کو ہمیں اپنا مفاد بالائے طاق رکھ کر ان دونوں خاندانوں کا مفاد جو ہے نا وہ اسی میں ہے کہ ان کی صلح کروا دی جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.